अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। ये जो कौमी सलामती का मामला है, इसके ऊपर आप देख लें कि बड़ा सोचा जा रहा है। वहाँ पर जिस तरह से जवां मर्दी से इन दहशत गर्दों का खात्मा किया, आई वॉज वेरी स्केर्ड, क्योंकि जब मुझे पता चला कि इतने लोग हॉस्टेज बन गए हैं और क्या उनके पास वहाँ पर मौजूद है, किस तरीके से वो हैंडलर्स के साथ राब्ते में। और आप सोचें कि जब खबर ये पहुंची कि हैंडलर्स तो पाकिस्तान के साथ इसके ताने बाने भारत से लाजमी तौर पर जुड़े होंगे, लेकिन उसके बाद जो हमारे एसएसजी ग्रुप ने जिस तरीके से वहां पर कार्रवाई की, जिस तरीके से हमारे कमांडोज ने एक जवांमर्दी दिखाई, एक वो हीरोइज्म जो आपको मूवीज में देखने को मिलता है वो आपको एक्चुअल में देखने को मिला, और किसी हॉस्टेज को नुकसान पहुंचाए बगैर जो खुदकुश बमबार थे उनको न्यूट्रलाइज किया गया, और उसके बाद फिर उस हमले को नाकाम बनाया गया। और उसके अंदर जाहिर है कि शहादतें हुई जिस पर हमें बेहद दुख है, लेकिन नुकसान इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता था। उसके बाद फिर ये फैसला किया गया कि अब इस मामले पर पूरी कौम को मुत्तहद करके, जो हमारी सियासी जमातें हैं उनको मुत्तहद करके इस मामले पर कुछ सोचा जाएगा और फौरी तौर पर एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, आप देखें कि इस वाक़े के बाद भी दहशतगर्द अपनी कार्रवाइयों से रुके नहीं। गुज़िश्ता रोज़ नौशकी में जो वाक़या पेश आया, उसके अंदर 3 एफसी एहलकार शहीद हुए, उसके बाद सिविलियंस भी मारे गए, उनकी भी जान गई। आप देखें उसके ऊपर भी बड़ा दुख हमें पहुंचा, लेकिन अब इस मामले पर हुकूमत भी संजीदा है, हमारी अस्करी क़यादत भी संजीदा है, और ये जो दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात हैं इनके ऊपर, इनकी रोकथाम के लिए, और ख़ास तौर पर ये जो इंसर्जेंसी दैट इज़ ऑन द राइज इन बलूचिस्तान, इसके ऊपर अब काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। तो डीजी ISPR साहब ने गुफ्तगू की थी इसके ऊपर, उन्होंने क्या नुक्ता नज़र दिया, क्या फरमाया, कुछ आपके साथ नुकात शेयर करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम ने लड़ना होता है। 2014 के बाद तमाम कंसेंसस बना था थ्रू नेशनल एक्शन प्लान, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स ने बैठ के, फिर पिछली जो हुकूमत थी उसने एक रिव्यू किया और रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान, जिसमें 14 निकात दी। ऑल स्टेक होल्डर्स आर ऑफ दिस कि ये 14 काम करेंगे तो दहशतगर्दी का खात्मा होगा। अच्छा जी, तो ये 14 निकात हैं, उसके अंदर काइनेटिक भी हैं और फिर उससे हटके भी, जिसके अंदर काफ़ी सारे मामलात हैं जिनके ऊपर बात होने की ज़रूरत है। अफ़गान नेशनल्स की रिहेबिलिटेशन, उनको किस तरीके से वापस भिजवाना है, उसके लिए एक डेडलाइन भी सेट कर दी गई है, यकसुई भी पाई जाती है। बाकी भी काफ़ी सारे ऐसे मेजर्स हैं जिनको लेना चाहिए। और फिर कल ये अब इस हवाले से ये कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास तलब कर लिया गया है, तो इसके अंदर फिर मेंबर्स जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर जो जमाते हैं उनके शरीक होंगे। और एक अच्छी खबर ये भी आई कि तहरीक इंसाफ की जानिब से भी इसमें शमूलियत के लिए रजामंदी जाहिर की गई है, बल्कि नाम भी इस पर भेज दिए गए हैं। तो ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं खबर चीमा साहब, सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम के लिए। साथ ही साथ सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, नून लीग की नुमाइंदगी हमारे साथ करेंगे, और बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमारे पास मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी। तो कमर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, ये पहले हम सुन रहे थे कि ये जो है होगा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी, अब हो रहा है ये कौमी सलामती की जो पार्लिमानी कमेटी है उसका इन कैमरा इजलास। इन दोनों में फर्क क्या है अगर हम देखें तो? देखिए जी, जारी बात है, अगर कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हो रहा है तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर है। इसमें जारी बात है आपकी जो सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप दोनों बैठती है, और उसमें सिविल मिलिट्री लीडरशिप जो है वो दोनों मिलके कंसेंसस पैदा करते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ भी होंगे, सर्विसेज चीफ भी होंगे, इंटेलिजेंस चीफ भी होंगे, साथ में जारी बात है उसमें कैबिनेट के लोग होते हैं जिनको बुलाया जाता है इसमें, जिनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। डिफेंस मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होंगे, इंटीरियर मिनिस्टर वगैरह होते हैं इसमें। एक तो ये होगा जो जारी बात है, जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो इजलास होगा वो एक डिफरेंट चीज है। उसमें पॉलिटिकल पार्टीज ने तमाम ने मिलकर बैठना है, लेकिन क्योंकि कल की जो कमेटी है इसको स्पेशल जो इसमें इनिशिएटिव है, क्योंकि इसमें ऑपोजिशन को भी इनवाइट किया गया है, तो बेसिकली जारी बात है इंटेलिजेंस के जो लोग हैं, कम्युनिटी के जो लोग हैं वो ब्रीफिंग देंगे, प्रेजेंटेशन देंगे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को। और ये इन कैमरा ब्रीफिंग से मुराद यही होता है कि ये चीजें शेयर नहीं की जा सकती। अच्छा। और बताएंगे बलूचिस्तान की सिचुएशन क्यों वहां पे दहशतगर्दी बढ़ रही है, केपी की सिचुएशन क्यों खराब हुई है। जारी बात है उसमें बताया जाएगा एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से, इंटरनल फैक्टर है। सो ये बेसिकली तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसके साथ शायद प्राइम जो है उनको एक पॉलिटिकल पार्टीज का भी इजलास बुला लेना चाहिए कि जिसमें वो पार्टी जो पार्लियामेंट के अंदर नहीं भी मौजूद उनको भी इनवाइट किया जाए, उनकी भी नुमाइंदगी की जाए। क्योंकि जारी बात है जी, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रुप होंगे, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बाकी
صوبوں کے اندر جو ایسے لوگ ہوں گے جن کی پارلیمنٹ میں ریپرزنٹیشن نہیں ہے. سو یہ ایک نیشنل ایشو ہے اور اس میں ایک یونائٹڈ رسپانس جانا چاہیے. سو میرا خیال ہے کل کا جو اجلاس ہے اس میں اس کے بعد ایک پولیٹیکل پارٹیز کا بھی اجلاس ہو جس سے قومی بیانیاں مزید بڑھے اور ایک نیشنل لیول پہ اس پہ ڈیبیٹ ہو. میں نہیں سمجھتا کہ اشفاق صاحب اس سے بڑا ٹاپک اس وقت پاکستان میں ہے کہ آپ کے ملک کے اندر پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر 50-60 حملے ہو جائیں مختلف جگہوں پہ مختلف سطحوں کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے اور تھوڑا میڈیا کو بھی اس میں ریکویسٹ کی جانی چاہیے کہ وہ جو پولیٹیکل ٹاک شوز ہمارے ہوتے ہیں وہ تو ضروری ہیں ہونے چاہیے وہ ہوتے رہیں جو ان کا دل کرے کریں لیکن اس وقت آرم فورسز لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ان شہداء سے یکجہتی کرنا بہت ضروری ہے جن کی شہادتیں ہوئی ہیں جن بیچاروں کی جانیں لی گئی ہیں ان کو بتانا جانا چاہیے کہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. ڈاکٹر صاحب اصل میں سلسلہ یہ ہے کہ اٹ از آل کنیکٹڈ نا. اگر یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اگر ملک میں سیفٹی اینڈ سیکیورٹی نہیں ہوگی امن و امان قائم نہیں ہوگا ایک تھریٹ مسلسل رہے گا تو نہ یہاں پر تجارت ہو سکتی ہے نہ یہاں پر کاروبار ہو سکتا ہے نہ یہاں پر انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے اور نہ یہاں پر پھر سیاست ہو سکتی ہے. یہ ساری چیزیں مرہون منت ہیں پیس کی. بالکل اور میرا خیال ہے کہ یہی موقع ہے کہ اس میں آپ ساری کی ساری قوم جو ہے نا جسے ہم ہول آف دا نیشن اپروچ اشفاق صاحب کہتے ہیں اس میں وہ لوگ جن کے جو باہر بیٹھے ہیں ہمارے ہم دیکھیں اس میں بات ماننی ہوگی ہم ایک پولیٹیکلی پولرائز سوسائٹی ہیں. ہمارے اندر بہت پولرائزیشن ہے لیکن اگر دہشت گرد اسی چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اس پولرائزیشن کا فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ان کو جب یہ یونائٹڈ پیغام جائے گا کہ ہم کسی صوبے سے بھی ہوں ہم کسی مذہب سے ہوں ہم کہاں بھی بیٹھے ہوں پاکستان میں ہوں آؤٹ آف دا کنٹری ہوں ہم جب دہشت گرد آتے ہیں اس پہ ہم ساری قوم اکٹھی ہے. اور دیکھیں ہم نے پچھلے 70-80 ہزار لوگوں کی جانیں دی ہیں پچھلے کچھ سالوں کے اندر اور ہم نے اس خطے کو پرامن بنایا ہے پاکستان کو پرامن بنایا پچھلے کچھ عرصہ پہلے. آپ کو پتا ہے 2015 سے لے کے 20 تک کچھ بھی اس ملک کے اندر نہیں ہو رہا تھا. یہ جو دوبارہ چیزیں خراب ہونی شروع ہوئی ہیں اس کی وجوہات ڈھونڈی جائیں. افغانستان کے حوالے سے لایا عمل اختیار کی جائے انڈیا کے حوالے سے لایا عمل اختیار کیا جائے اور پاکستان کی جو پولیٹیکل کلاس ہے اس کو یہ سیکیورٹی میٹرز پہ بولنا چاہیے. دیکھیں فوج اگر آپ فوج پولیس لیویز لا انفورسمنٹ کو کہہ دیں گے کہ جی آپ کو ہم نے یہ ایشوز آؤٹ سورس کر دی آپ بولیں نہ بولیں جو مرضی کریں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ فوجیں اکیلے نہیں لڑ سکتی ان کو ظاہر ہے کہ پوری تائید چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے آئی گاٹ یور پوائنٹ. اس پہ واپس بھی آئیں گے کہ افغانستان اور بھارت کے ساتھ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اور ان کے انوالومنٹ کو کس طرح سے ایکسپوز کرنا چاہیے. عدنان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ بلا شبہ بڑا اچھا قدم ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس کی جگہ ابھی یہ ہو رہی ہے قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس. بہتر یہ نہیں ہوتا کہ آل پارٹیز کانفرنس ہو جاتی ہے اور وہاں پر بھی ظاہر ہے کہ ہماری عسکری قیادت جا کے وہ بات کر سکتی تھی. تو یہ وزیر اعظم صاحب کا فیصلہ تھا کہ پہلے یہ کر لیں پھر اس کے بعد آگے سوچا جائے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے یہ ایک کمیٹی ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے پارلیمنٹ کی جدھر تمام جماعتوں کی ریپرزنٹیشن موجود ہوتی ہے. آپ کا جتنا حصہ ہوتا ہے اس کے حساب سے آپ کی ریپرزنٹیشن ادھر آ جاتی ہے. تو وہ ایک ان اے وے وہ آپ کی جو ہے آل پارٹیز کانفرنس کی بھی اسی طرح کی شکل ہوتی ہے لیکن یہ ذرا تھوڑا فارملائز پروسیسڈ ہے. اس کے اندر ظاہر ہے سارا جو کچھ ہوگا وہ ساری پروسیڈنگ وغیرہ ایوری تھنگ جو ہے وہ منٹ ہوگا. تو اس لیے جو ہے یہ ایک بہتر میکینزم تھا لیکن ہم آف کورس تمام میجر پلیئر اسٹیک ہولڈرز پاور بروکر سب کو جو ہے وہ آن بورڈ کر کے ہی آگے چلیں گے کیونکہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے. کیونکہ بلوچستان کا مسئلہ ہے تو کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس وقت پارلیمان کا حصہ نہیں ہوں گے پروبیبلی. ہاں جی ظاہر ہے وہ بھی ہوں گے ان کی انپٹ بھی لینی بہت ضروری ہے. اور جہاں تک دیکھیں قمر بھائی نے بات کی یہ بہت ضروری ہے یہ والی بات کرنا کہ دیکھیں جو لوگ شہادتیں جن کی ہو رہی ہیں جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں ان کو ہمیں اکنالج کرنا چاہیے انہیں ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. وہ ہماری اب جو کچھ ماضی میں ہوا تو ہوا لیکن ابھی اس وقت جو ہے وہ ان کی قربانیوں کی اکنالجمنٹ کی ضرورت ہے ان کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں ایز اے پاکستانی آگے بڑھنا چاہیے. ہمیں لسانیت میں نہیں پڑھنا چاہیے. یہ ملک لسانیت کی وجہ سے ہی پہلے ٹوٹا تھا اور دوبارہ آپ کا دشمن لسانیت کی آگ ہی لگا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں تقسیم اس لیے کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو شناخت ہو سکے. کوئی پنجابی کسی پٹھان سے اور کوئی پٹھان کسی سندھی اور کوئی سندھی کسی بلوچی سے بہتر نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کا عمل جو ہے وہ سب سے بہترین ہے جس کا تقویٰ سب سے بہترین ہے. تو یہ جو ہے دیکھیں بلوچ ہمارے بھائی ہیں وہ ہم ان سے محبت اتنی محبت کرتے ہیں جتنی ہم باقی قوموں سے کرتے ہیں. اور یہ جو پورا تاثر دیا جا رہا ہے یہ ایک باقاعدہ ایک جو ہے وہ ایک باقاعدہ فنڈنگ کے تحت اور باقاعدہ ایک ایجنڈے کے ساتھ پاکستان کے اندر جو ہے وہ دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہیں.
بہت سارے مسائل ہیں. دیکھیں اس ملک کے بہت سارے مسائل ہیں. کوئی جو ہے وہ جو کوئی اسلام آباد اور کراچی میں بھی کوئی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہہ رہی, لیکن وہاں پہ یہی مسائل جو ہیں وہ ایک انسرجنسی میں آپ کے ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جو کہ اچھی بات نہیں ہے. اور اس طرح بے دردی سے لوگوں کو قتل کرنا, ان کو ذبح کرنا, یہ کون سی روایات ہیں؟ دیکھیں اور پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ سلسلہ بڑھتے جا رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ جو روایات کا تو پتہ تبھی چلتا ہے نا جب مشکل وقت ہو. جب آسان وقت میں تو کوئی روایات یا کوئی دین یا کوئی اب یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو صرف ریشل پروفائلنگ کر کے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. آپ لوگ کل کو مریں گے تو جا کے اللہ کو کیا شکل دکھائیں گے کہ یہ کر کے آئے ہیں؟ کوئی آپ یہ کوئی جہاد تھوڑی ہے. اور آپ لوگ ٹھیک ہے, اگر میں یہ بالکل جو ان کے لیجٹیمیٹ رائٹس ہیں, جو ان کے مسنگ پرسن کے ایشو ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن جب آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں آپ اپنے مسنگ پرسن کے ایشو کو بھی خراب کر دیتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے پھر لوگوں کا فوکس ادھر چلا جاتا ہے. یہاں پر کئی ایسے کیسز سامنے آئے جس کے اندر جن لوگوں کو مسنگ قرار دیا جاتا تھا بعد ازاں پتہ چلتا تھا کہ وہ ادھر بیلے کی سائڈ پہ یوز ہو رہے تھے. یہی میں کہہ رہا ہوں نا, بیسکلی آپ نے کیا کیا کہ آپ نے کھڑا کر دیا پلے کارڈ لے کے کی تصویر لگا کے, بعد میں اس کی تصویر آ رہی ہے کہ وہ ادھر بی ایل اے میں تھا. تو پھر ظاہر ہے پھر آپ کو کون سیریس لے گا؟ کل کو آپ کہیں گے 36 اور ہو گئے تو بھائی لوگ کہیں گے وہ ٹیررسٹ ہی تھے نا جو ہے, کیونکہ بار بار آپ کے تانے بانے جب ٹیررسٹ سے ملیں گے, بار بار جو ہے آپ کے لنکیجز ادھر سے جا کے ملیں گے اور آپ ان کی مذمت بھی نہیں کریں گے, تو پھر لوگ تو کہیں گے کہ آپ اس کا مطلب انہی لوگوں کے ساتھ جو لوگوں کو ذبح کر رہے ہیں, جو لوگوں کو بسوں سے اتار کے مار رہے ہیں, آئی ڈی کارڈ دیکھ کے مار رہے ہیں, ٹرین کو ہاسٹیج بنا لی ہے. یہ کون سی ہے کہتے ہیں گوریلا جنگ ہے؟ کوئی گوریلا جنگ میں اس طرح ہوتا ہے کہتے ہیں؟ گوریلا جنگ میں آپ نہتے لوگوں کو گولیاں مارتے ہیں, عورتوں کو, بچوں کو, ان کو آپ سامنے ان کے کسی کے باپ کو قتل کر رہے ہیں, کسی کو بھائی کو قتل کر رہے ہیں. یہ کون سی کیا کہتے ہیں طریقہ؟ بیرسٹر صاحب فائنلی, کیونکہ کافی تحریک انصاف مخمصے کا شکار تھی, لیکن فائنلی نام دے دیے گئے ہیں, نام بھجوا دیے گئے ہیں, 14 نام. آپ نہیں جا رہے کل؟ ہمارے بیسیکلی جو آج میٹنگ ہوئی تھی اس میں 6 نیشنل اسمبلی سے نام جانے تھے, 3 سینٹ سے جانے تھے, اور پرائرٹی انہیں دے رہے ہیں جو بیسیکلی اس وقت ایک قسم کے جو انٹرنل ہمارے پرابلمس چل رہے ہیں ان ایریاز کے لوگ, ان کی ریپرزنٹیشن زیادہ سے زیادہ ہو تاکہ ایک پراپر نمائندگی آ سکے. دیکھیں یہ جو آپریشن ہو رہا ہے, آپریشن تو آن گوئنگ ہے نا, ہم کہیں کہ آپریشن چل نہیں رہا. اب چلیں ایک سیکیورٹی کی ایک بریفنگ ہو جائے گی بلوچستان میں, آلریڈی بلوچستان میں اور دوسرے آئی بی اوز میں, اور جو دوسرا ملٹری آپریشن میں فرق ہے, چلیں وہ چل رہا نا, تو اب ایک بریفنگ مل جائے گی, ایکسٹینٹ کا پتہ چل جائے گا, باقی چیزیں کس طرف جا رہی ہیں, تو ایک ہولسٹک اپروچ بننے میں آسانی ہوگی. دیکھیں آپریشن ایک لمیٹڈ سی سائڈ ہوتی ہے, آپریشن ہو جائے گا, آپ ان کے کیمپس اکھاڑ دیں گے, ان بندوں کو آگے بھگا دیں گے, ہاں جی, جو وہ اس وقت پھر ان کا رول آئے گا آپ کے پارلیمنٹیرینز کا. دیکھیں جو محرومیاں دور ہونی ہیں وہ خالی آپریشن سے تو دور نہیں ہو رہی. بھائی میرے نے بات کی بلوچستان کی تھی کہ روایات کی, ان کی بات کی. دیکھیں بی ایل اے ایک سیپریٹ ٹاپک ہے, بی ایل اے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, مگر بلوچستان کی محرومیاں ایک حقیقت ہے, ان پہ ہم ان کی غلطیاں یا ان کی ظلم کی وجہ سے ان کو پس پردہ نہیں ڈال سکتے. اگر بلوچستان کو ہم نے ایک مارجنلائز صوبے سے اپنے برابر لانا ہے تو ہمیں کچھ ایکسٹرا سٹیپس تو لینے پڑیں گے. اگر عمران خان نے اپنے دور میں ایک پیکیج کا اعلان کیا تھا اسی ساؤتھ بلوچستان کے لیے, پورے بلوچستان کے لیے نہیں, ان 9 اضلاع کے لیے 600 بلین کا, اکتوبر 2021 میں, اس کی کنٹینیوٹی نہیں ہوئی. اگر 13 ڈیمز بن جاتے, وہاں روڈ نیٹ ورک بن جاتا, تو کافی ساری فیسیلیٹیشن ہوتی ہے. جو مارجنلائز لوگ تھے یہ نیشنل دھارے میں. اس کے اندر یہ ہے نا کہ وہاں کی جو عسکری آپریشن تو اپنی جگہ, لیکن وہاں کی پولیٹیکل قیادت کو ایک عوام کے ساتھ کنیکٹ کر کے ایک رول پلے کرنا چاہیے تھا, اور وہاں پر اس کے اندر بھی. اور وہ کس طرح کنیکٹ کرے گا؟ دیکھیں آپ خالی اعتراضات کو برش سائڈ کر دیں, نہیں جی یہ خالی اعتراض لگا رہے ہیں. دیکھیں اگر علی امین نے پچھلی ایپیکس میں پارٹیسپیٹ کیا تو اس نے اپنی طرف سے اپنا پروپوزل پوری باقاعدہ ٹی او آرز بھیجے, جو منٹس کا بھی حصہ نہیں بنے, مگر انہوں نے کہا کہ جی ہم ٹرائبل ایلڈرز کا ڈیلیگیشن بھیج دیں افغانستان. حالانکہ ان کا بنتا نہیں تھا. ساری چیزیں نہیں, آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجے ہیں نا کہ ہم بھیجنے کو تیار ہیں, آپ ہمیں انگیج کریں, آپ ہمیں امپاور کریں. ہمارے پاس ایکسپیرینس بھی ہے, ہم ریلیجس اسکالرس کو بھی بھیجیں گے, پولیٹیکل لوگوں کو بھی بھیجیں گے, اور ہمارے کلچرل اور ٹائز ہیں, لینگویسٹ یعنی کہ ود ان دا پروونس جو کچھ ہو رہا ہے اس کو وہ سارٹ نہیں کر رہے, لیکن وہاں پر بھیجیں گے. ابھی افغانستان سے ابھی کل ٹانک آپریشن ہوا ہے, دیکھیں کل ٹانک آپ کی پولیس نے جو ہے نا ٹیررسٹ 500 سے زائد ٹیررسٹ کو پہاڑوں میں جا کے جو ہے نا ان کو تتر بتر کیا ہے. بات کیا ہے؟ دیکھیں امپاور کرنے کی. اب دیکھیں جہاں ہیلی کاپٹر کی ضرورت ہوگی وہ
पुलिस के पास तो नहीं है, उन्हें लॉजिस्टिकली किसने प्रोवाइड करना है? ये हैंडीकैप तो फेडरल गवर्नमेंट ने दूर करने हैं ना। देखिए, ये अगर आप खाली कह दें कि जी सूबा नहीं डिलीवर कर रहा, तो कल को जिस स्टेज पे बलूचिस्तान खड़ा है, 2 महीने बाद आपका KPK भी उसी स्टेज पे खड़ा होगा। ये तो पहले आपने प्रोएक्टिव स्टेप लेने हैं, और इन प्रोएक्टिव स्टेप्स में प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अगर KPK की हद तक की बात है, वो मोर देन रेडी है टू कोऑपरेट। मगर खाली इस पे हम आएंगे। आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ, मैं बस ये एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब के पास अगर कोई सजेशंस है ना, तो वो प्राइवेटली दी जाती हैं, वो मीडिया पे जाके दुनिया के सामने नहीं दी जाती, एक बात। दूसरी बात ये है कि फॉरेन अफेयर्स है वो एक फेडरल सब्जेक्ट है, आप उसमें ये नहीं कह सकते कि हमारा। और फिर आप मुझे बताएं कि जिन लोगों ने ये 40,000 तालिबान को वापस ला के आबाद किया अपने असलहे समेत, वो ये कह रहे हैं कि हम अब जो है वो मसाइल और हल करेंगे। आपकी वजह से तो पहले सारे मसाइल पैदा हुए हैं। और फिर अगर फ़र्ज़ करें, मैं एक बात मानता हूँ इनकी न्याजी साहब की, कि वो कोई उनके पास सोल्यूशन मौजूद है इस मसले का, तो देखें वो फिर वो सोल्यूशन आके प्राइवेटली या किसी कमेटी मीटिंग में आके बताएं कि देखिए जी, अगर हम ये 4 काम कर लेंगे तो अफगान तालिबान जो है वो हमारे साथ जो है उनके मसाइल हल हो जाएंगे। और हम देखिए, मैं भी ये चाहता हूँ कि वहाँ पे लड़ाई ना हो, कोई भी नहीं चाहता कि अफगानिस्तान के साथ लड़ाई हो इस मुल्क के अंदर, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वहाँ से लोग यहाँ आए, हमला करें, कैंटों में, स्कूलों में इधर उधर हमले करते रहें और उसके बाद यहाँ से जो है कोई रिएक्शन ना हो। ये हो नहीं सकता। बेहतर ये है कि अफगानिस्तान अपना हाउस एंड ऑर्डर करे, हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात रखे, ठीक है, और अपनी ये बदले के चक्कर में पड़ गए ना, ये बदला, देयर इज नो एंड टू इट। ये आपको होता, देयर इज नो एंड टू इट। चले कमर साहब, ये फरमाइएगा, अभी जिस तरीके से अभी बात कर रहे थे बैरिस्टर उमैर साहब के, वहाँ पर ऑलरेडी ऑपरेशन चल रहा है, तो उसके अंदर मैंने ये कहा कि वहाँ पर IBOs चल रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशन नहीं चल रहा, तो देयर इज अ डिफरेंस। और काफ़ी फ़र्क है कि एक टर्म आती है कि जी 20 साल से वहाँ पर जी ऑपरेशन चल रहा है, फौजी ऑपरेशन, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन दर हकीकत वहाँ पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो जाना और एक मिलिट्री ऑपरेशन का होना, उसमें काफ़ी फ़र्क है। काइंडली ये जो थोड़ा सा क्लैरिटी इसमें दीजिएगा हमें। देखिए, जारी बात है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन वहां से वो होता है जिसमें आप अपनी जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है ऑन ग्राउंड सोर्सेज और आपके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो बताते हैं कि दहशतगर्द कहाँ छुपे हैं, उनकी हाइड आउट्स कहाँ पे, आप उस जगह को पिन पॉइंट करते हैं और फिर उस जगह पे जाके हिट करते हैं और उस जगह को कॉर्डन ऑफ करते हैं और वहां पे जो सैनिटाइज करके क्लियर करके तो खत्म कर देते हैं। फिर नेक्स्ट जब कहीं पता चलता है आपको, आपकी इंटेलिजेंस बताती है, तो आप वहां पे जाके ऑपरेशन करते हैं। दैट इज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, यानी कि ऑन ग्राउंड आपकी इंटेलिजेंस मिलती है, या जो लोग आपने पकड़े होते हैं वो आपको बताते हैं कि यहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, तो आप वहां पे जाके टारगेट करते हैं और हिट करते हैं। और ऑपरेशन तो फिर ये होता है ना जी, के जिस तरह हमने देखा जी कि ज़रबे अज़ब चल रहा था या कुछ इस तरह की चीजें चल रही थी, जहां पे पूरे के पूरे इलाके के वो जो हमें उस इलाके में से वो जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग हैं वो करने पड़ते हैं, लोगों को निकालना पड़ता है, वहां ऑपरेशन करना पड़ता है, तो वो पूरी की पूरी आबादी मुतासर होती है। तो इन दोनों में जारी बात है जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि नॉर्मली क्योंकि लोगों की वोकैबुलरी इस तरह की है, जनरल पब्लिक शायद समझती है जी ऑपरेशन हो गया, लेकिन उसमें जारी बात है इसमें थोड़ा टेक्निकली डिफरेंस है। तो मेरा ख्याल है बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा, जहां से इंटेलिजेंस मिलती है कि यहाँ पे लोग मौजूद हैं। क्योंकि देखें, हमने बलूचिस्तान के अंदर चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, बलूचिस्तान का हम जो चेहरा दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे हम कारोबार करना चाहते हैं। और अभी हुकूमत ने भी फैसला किया है कि बड़े पैमाने पे जो अपनी जो तिजारत है वो ग्वादर पोर्ट से की जाए, जो खासतौर पे जो सरकारी इंपोर्ट होती थी वो उनको ग्वादर से किया जाए ताकि ग्वादर को मेन स्ट्रीम किया जाए। तो हम ये तासुर नहीं देना चाहते कि यहाँ पे कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं। हाँ, जहां दहशतगर्द मौजूद होंगे, जहां कोई इस तरह का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करना जरूरी होगा, वो हुकूमत करेगी और कर भी रही है। अच्छा, वैसे एक और चीज़ ये है कि ये जो दोनों वाक़यात हम देख रहे हैं कि ये बलूचिस्तान में भी वाक़यात पेश आ रहे हैं उससे मिलती जुलती नौयत के, और दूसरे ये है कि जहाँ पर उलमाए कराम को निशाना बनाया जा रहा है वो KP में हो रहा है या मुख्तलिफ जगहों पे हो रहा है। आपको लग रहा है कि इनका आपस में कोई कनेक्शन है या फिर टाइमिंग इत्तफाक से कोई ऐसी सेम हो गई है, ये क्या है? देखिए, इसको मल्टीपल लेवल्स पे देखना पड़ेगा। देखिए, एक तो ये थोड़ी सी सेक्टेरियन वॉर भी है, हल्की सी जो इस्लामिक ग्रुप्स के अंदर है। सेक्टेरियन वॉर है या सेक्टेरियन वॉर का तासुर दिया जा रहा है? मैं इसमें थोड़ा सा बताता हूँ आपको। देखिए, ये जो हमारे मेन स्ट्रीम इस्लामिस्ट ग्रुप्स है ना, ये जमातें हैं, जिस तरह जमात इस्लामी, JUIF, इन्होंने टेक्निकली इन तमाम दहशतगर्दों की आइडियोलॉजिकल सप्लाई लाइन बंद कर दी है। अब ये जो लोग इन मदरसों में पढ़ा करते थे, अब देखें ना, जब मदरसे हकानिया में हमला होता है, जिसको अगर आप दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो तालिबान यहाँ पे पढ़ते रहे हैं, तो अगर वो यहीं पे आके हमला कर रहे हैं तो उसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि मौलाना हामिद हक और बहुत सारे और जो मौलाना फजलुर रहमान के लोगों पे क्यों हमले हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं कि इन्होंने उनकी नजरियाती सप्लाई लाइन बंद कर दी है। ये उनको कह रहे हैं कि आप दहशतगर्दी की तरफ जा रहे हैं,
آپ ریاست کے کانسٹیٹیوشن کو مانیں، اس کے فولڈ میں آئیں، اس کے ایمبٹ میں آئیں. سو ایک تو یہ پرابلم ہے. دوسرا ظاہری بات ہے کے پی اور بلوچستان کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں دیکھیں ان کے مین ہینڈلر تو سیدھی سی بات کرنی چاہیے، بھارت اس کو پوری طرح سپورٹ کر رہا ہے. ہاں جی. بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ افغانستان جو ہے وہاں پہ اس وقت اگر جو بلوچ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز اور جو اسلامک گروپس جو ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اکٹھے حملہ کریں. جب یہ دیکھیں نا آپ 4-5 حملے، اگر 3 حملے بلوچستان میں ہو رہے ہیں، 2-3 کے پی میں ہو رہے ہیں، تو اس سے یہ تاثر ملتا ہے پتہ نہیں کیا ہو کیا گیا ہے. تو ان کا جو بیسک ایم ہوتا ہے کہ وہ ساری کی ساری اٹینشن کیپچر کرنا چاہتے ہیں، وہ ملک کے اندر تاثر دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں سارا ٹائم ہمیں دکھایا جائے، ہم یہ کر رہے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ یہ ایک کوآرڈینیٹڈ اپروچ ہے، اور خاص طور پہ یہ جو بریس کے گروپس ہیں، جو بی ایل اے، بی ایل ایف، سندھو دیش گروپس ہیں، اینڈ دین پھر یہ اسلامک گروپس، ان کے پیچھے جو فائنینشیل فورس، لاجسٹیکل سپلائی، اور خاص طور پہ وہ جو اسلحہ امریکی وڈرال کے باہر رہ گیا تھا، وہ سب اسلحہ انہوں نے آپس میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. وہ اسلحہ اپنے کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، سفسٹیکیشن آئی ہے، نائٹ گوگلز ان کے پاس آئے ہیں، راکٹ لانچر، بہت کچھ ان کے پاس آیا ہے، اور پیچھے سے فائنینشیل لاجسٹیکل سپورٹ دینے میں بھارت بھی سپورٹ کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے، اور میں اس حوالے سے یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں اس پروگرام کے توسط سے، میرا خیال ہے ہم یہاں پہ پروگرامز میں اور ڈسکشنز میں بات کر دیتے ہیں، لیکن ہماری حکومت کو بھارت کے حوالے سے کھل کے بات کرنا چاہیے. فارن منسٹر صاحب اور پرائم منسٹر صاحب کی سائلنس کی سمجھ نہیں آ رہی. یہ سائلنس کیوں ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ آف پاکستان کا کیا کام ہے؟ ہمارے فارن منسٹر کو چاہیے کہ انٹرنیشنل میڈیا سے ڈیل کریں، ان کو انٹرویوز دیں، ان کو بتائیں کہ ہم کس طرح کے چیلنج ہے. ابھی یہ دیکھیں ساتھ ہمارے انڈیا ہے، وہاں پہ اس وقت کئی 20 ملکوں کے انٹیلیجنس چیفز آئے ہوئے ہیں. ضرورت تو ہمیں ہے اس خطے کے ممالک کے ساتھ انگیج کرنے کی. ہمارے فارن منسٹر یا ہماری جو لیڈرشپ ہے، کیا وہ ایران گئی ہے، چائنا گئی ہے، سینٹرل ایشیا گئی ہے، رشیا گئی ہے؟ وہ جا کے بتا رہے ہیں کہ ہم کس طرح کی، ہم آپس میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں، ہمارے شہداء ہو گئے ہیں، ہمارے شہید ہو رہے ہیں. ہم یہاں پہ ہم ڈسکس ہی نہیں کر رہے خطے کے ممالک سے، نہ ہم دنیا سے ڈسکس کر رہے ہیں. جب اشفاق صاحب دنیا کو مسئلہ ہوتا ہے تو ہم قربانیاں دیں، اور جب ہمیں مسئلہ ہو تو دنیا ہمارے ساتھ نہیں کھڑی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب تک آپ اپنی بات نہیں رکھیں گے، کیا فائدہ ہے ہمارے فارن منسٹر صاحب کا؟ دس از دا ٹائم کیونکہ ابھی موسٹ ریسنٹلی ہم نے جس طریقے سے امریکہ کے ساتھ ابھی سیکورٹی کوآپریشن کیا ہے، ایک بڑا مطلوب بندہ ان کو پکڑ کر کابل ایئرپورٹ حملے والا دیا ہے، جس میں 13 امریکی فوجی مارے گئے تھے اور ساتھ میں 160 اور لوگ بھی جاں بحق ہوئے تھے. تو وہ اس کے بعد تو اب یہ آئس بریک ہوئی ہے، تو یہ چیزیں ہمیں کمیونیکیٹ کرنی چاہیے کہ بھائی یہ ہمارے مسائل ہیں. کلبھوشن والا معاملہ سب کے سامنے ہے، آپ دیکھ لیں 10 طرح کے معاملات ہیں، تو یہ تو ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اور اس میں ہمیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. ویل ٹیک اے بریک ہیئر، بریک کے بعد ڈسکشن کو آئیں گے. اسٹے ود اس. ناظرین کرام، بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے. بیرسٹر صاحب مجھے یہ ذرا فرمائیے گا کہ کچھ چیزیں کلیئرٹی دی ہے قمر جیمہ صاحب نے. یہ جو ہمارے پاس ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ملکوں کا جو رول ہے، ویسے تو ہونا چاہیے کہ پاکستان کی خواہش رہتی ہے کہ جی خطے میں امن رہے، کیونکہ پورا خطہ، پورا ساؤتھ ایشیا جو ہے وہ ترقی کرنا چاہیے جس طریقے سے دنیا کے دوسرے ممالک یا خطے ترقی کی راہ پہ گامزن ہے. لیکن یہاں پر بھارت ہو گیا اور پھر افغانستان بھی، وہ کہتے ہیں ہاتھ دھو کے پیچھے پڑنے والی بات ہے. تو اس میں پھر کیا رول ہمیں پلے کرنا چاہیے؟ کس طریقے سے ان عوامل کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے؟ کچھ تو انہوں نے، قمر صاحب نے بھی اس چیز پہ بات کی ہے. دیکھیں ہسٹوریکلی دیکھیں آپ کا انڈیا کے ساتھ تو ایک ایشو ہے ہی ہے، مگر سنس دا انسیپشن، بالکل انسیپشن، اور وہ آئیڈیولوجیکل ڈفرینس ہے، وہ رہے گا، اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے چاہے ان کا جو سٹیٹس ہو جائے. مگر ساتھ ہی ساتھ دیکھیں نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ ہمارے کیا معاملات ہیں. اگر افغانستان آن ورڈز آپ دیکھ رہے ہیں، سینٹرل ایشین اسٹیٹ، آپ کا $5 بلین کا ٹریڈ ہے جو آپ اس خطے کے ساتھ کرتے ہیں. آپ پچھلے فائنینشیل ایئر بھی $24 بلین کے ڈیفیسٹ پہ تھے. آپ کی اتنی بڑی مارکیٹ خالی اس انریسٹ کی وجہ سے فل سٹاپ لگ گیا. حالانکہ افغانستان از اے لینڈ لاکڈ کنٹری، لینڈ لاک، مطلب آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. دیکھیں انہوں نے سب کچھ آپ سے لینا ہے، گندم آپ سے جانی ہے، ایون جو ہے نا جو انہوں نے کھانے کا پیاز لہسن ہے وہ آپ سے لینا ہے. ایک وقت میں تو صرف ڈالر پیٹیوں میں جا رہے ہیں. اب دیکھیں ان چیزوں کو کیوں نہیں ٹیپ کیا جا رہا، اور خالی آپ نے انڈیا کے لیے ایک بریڈنگ گراؤنڈ دے دیا کہ وہ پراکسی وار جو آپ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات کر رہے تھے آج وہ آپ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں چیزیں آج بھی ٹرن اراؤنڈ ہو سکتی ہیں، بات ہے ڈائلاگ کرنے کی، مگر ڈائلاگ ہم کر نہیں رہے. اے پی ایس کا واقعہ پیش آتا ہے، آپ دیکھیں کہ ملینز آف افغان ریفیوجیز ور ہیئر، دے آر اسٹل ہیئر، کافی لوگ یہاں پر ابھی بھی موجود ہیں. ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، ہم نے ان کو یہاں پر بسایا، ہم نے ان کو یہاں پر کھلایا پلایا، سارا کچھ ہے. لیکن پاکستان میں بھی ود ان پاکستان اگر کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اکثر ہمیں ملتا ہے کہ ان میں اس کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں. پھر اس کے بعد جب وہ وہاں پر افغانستان سے جب انخلا کا وقت آیا، اس سے پہلے چلے جائیں اگر اے پی ایس کا واقعہ تھا، اس کے تانے بانے کہاں سے آپ کو افغانستان سے ہی ملے تھے. پھر جب انخلا کا معاملہ آیا تب بھی ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا،
اور اس کے باوجود میچز کو دیکھ لیں, ان کا رویہ, کرکٹ میچز میں ان کا رویہ دیکھ لینا. تو اس کا what needs to be done. اور افغانستان کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا بھارتی انفلوئنس اتنا زیادہ ہے کہ جی خام خواہ میں انہوں نے لا کے اپنے قونصل خانے, جہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ساری اسپائنگ ہی وہاں سے ہوتی ہو, کیا بنتا ہے کہ جلال آباد میں آپ قونصل خانہ کھول رہے ہیں, ادھر قونصل خانہ کھول رہے ہیں, کیا تک بنتی ہے؟ قونصل خانے کی آڑ میں کیا ہو رہا ہے؟ حالانکہ ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی آئیڈیالوجیکل کوئی ایشو نہیں ہے, مسلم ممالک ہیں دونوں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ دیکھیں, مسئلہ ہے جہاں پیسہ آ جائے. دیکھیں انڈیا پیسہ پھینک رہا ہے, اچھا, اور ہم نے وہ چیز کو ریئلائز ہی نہیں کیا. دیکھیں باپ بڑا نا بھیا, سب سے بڑا روپیہ. فیس ہے, جب ڈیم وہ بنا کے دے رہے ہیں, کابل پہ ڈیم کون انہیں بنا کے دے رہا ہے؟ ہمارا پانی کون رکوا رہا ہے؟ ہمیں بیسیکلی ہر طرف سے حملہ کون کر رہا ہے؟ انڈیا کر رہا ہے. جو چیمہ صاحب نے بات کی کہ انڈیا کے بارے میں ہم کھل کے بات ہی نہیں کر رہے, کیونکہ دیکھیں اصل پرابلم کیا, اصل پرابلم کو ہٹ کرنا پڑے گا, اور وہ تب ہی ہوگا جب ہم ایک انٹرنلی ایک ہوں گے, ہمارا انٹرنلی فیس ایک ہوگا. دیکھیں پولیٹیکل فورسز کو آپ مارجنلائز نہیں کر سکتے. دیکھیں ہماری آپسی لڑائی ہوگی, وہ رہے گی, وہ ڈفرینسز ہیں ایک بات کی حد تک, وہ ذاتی ڈفرینسز تو نہیں ہے نا, وہ پاکستان کے لیے تو نہیں ڈفرینسز نا کہ پاکستان کو نقصان پہنچائیں. دیکھیں ہم ریئلائز نہیں کر رہے کہ ہمارے ڈفرینسز کی وجہ سے گیپ کس کو مل رہا ہے. یہ پولیٹیکل فورسز ریلیونٹ ہو گئی ہیں آج بلوچستان میں. دیکھیں اسٹیک تو ان جماعتوں کا تھا, تو اگر ہم اس ڈفرینس کو آج نہیں ریزالو کریں گے, کرتے کرتے یہ اسپیس اتنی شرنک کر جائے گی, پھر یہی پلیئرز کھیلیں گے اور ان کے ریموٹ کنٹرول افغانستان میں ہوں گے. مجھے یہ بتائیے گا عفنان صاحب کہ یہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کیا ڈاکٹر قمر نے کہ یہ جو وہ معاملات ہیں ہمیں کھل کے بولنا چاہیے. میں آج تک یہ دیکھتا ہوں کہ جب آپ نے انڈین نیوی کا ایک سرونگ کمانڈر جب پکڑا, اور اس کے بعد ایک مطلب ثبوت بھی اس کے بارے میں ساری چیزیں آ گئی ہیں, ہم نے کیس بھی اس کے اوپر لڑا, ابھی بھی ہمارے پاس وہ موجود ہے, اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی سرونگ کمانڈر اس طرح سے پکڑا گیا ہو, اور اس کے تقریباً 9 سال بھی مکمل ہو گئے ہیں ابھی, اور جس طریقے سے اس آپریشن کو کیا گیا, کیا ہم نے آج تک اس طریقے سے اس معاملے کو ہائی لائٹ کر پائے؟ یہ جب انڈیا جب بھی ٹیررزم ایکسپورٹ کرنے کی بات کرتا ہے تو پھر ہم اس کے اندر اس طریقے سے بات نہیں کر پاتے. ابھی یہ جو واقعات ہو رہے ہیں, یہ جو بلوچستان میں, ایک سیدھی سی بات ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے ہمارے پاس اتنی معلومات نہیں تھی, اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے انڈین میڈیا کو زیادہ پتا تھا, and they were so jubilant about it. تو اس کے اندر کیا ہم, اور خاص طور پہ یہ جو ہمیں موقع ملا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تعلقات کو ریوزٹ کرنے کا, بہتر بنانے کا, تو کین وی ہائی لائٹ دیز ایشوز؟ آر وی ہائی لائٹنگ دیز ایشوز؟ دیکھیں ہم جو ایشوز ہیں پاکستان کے فارن پالیسی کے, وہ تو اسحاق ڈار صاحب بہت اچھی طرح یہ کہتے ہیں, ان کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں, اور بہت ہی وائبرنٹ ہمارے منسٹر ہیں, ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں بلکہ. تو جہاں تک بات رہے گی آپ کی اس کی انڈین انوالومنٹ کی, تو دیکھیں یہ تو کچھ چیزیں ڈپلومسی سے حل ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ڈپلومسی کے بغیر حل ہوتی ہیں. اب آپ مجھے بتا دینا کہ وہاں پہ RSS والے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ادھر بھی مسلمانوں کا جو ہے انہوں نے ناک میں دم کیا ہوا ہے. وہ جو ان کا دوول ہے جو را کا ہیڈ ہے, وہ جو ہے وہ پوری اس کی آپ سپیچز سنیں, وہ پورا پلان بنا کے پاکستان کو توڑنے کا جو ہے وہ اس نے پلان بنایا ہوا ہے. تو بھائی یہ تو پھر یہ تو دیکھیں یہ تو پھر لیبس تو کہیں اور ہے نا پھر نہیں, لیکن پولیٹیکل, اور خاص طور پہ یہ جو اگر ہم بات کرتے ہیں نا کہ اس کے اوپر یہ جو معاملہ آ جاتا ہے ڈپلومیٹک لیول پہ, انڈین لابی وہاں پر کام کر رہی ہے بھرپور طریقے سے. وہ پاکستان کو ہر طریقے سے کہتے ہیں نا کہ وہ گندا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کو موقع ملتا ہے. جب ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے, سارے ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں. دیکھیں یہ دنیا میں نا یہ چیزیں, یہ مائٹ از رائٹ والا گیم ہوتا ہے, یہ پیسے کا رول ہے, جنگل کا قانون چلتا ہے دنیا میں. دیکھیں امریکہ کے اندر, امریکہ بھی نہیں, کینیڈا کے اندر انڈیا نے ایک پنگا کرایا وہ جو خالستان والا, جی, اور اس بندے کو را کے ایجنٹ کو انہیں بھیجنا پڑا ادھر, اس کو ایکسٹراڈائٹ کرنا پڑا, کیونکہ مائٹ از رائٹ ہے نا. ڈپلومسی سے تو نہیں, انہوں نے کہا سیدھے ہو جاؤ ورنہ ہم کرتے ہیں, تو وہ ٹھیک ہو گئے. اب بات یہ ہے کہ جب تک ہم یہ پیار محبت والا سین چلانا چاہتے ہیں چلا لیں, لیکن یہ تو کچھ معاملات تو دیکھیں اگلا اگر نہیں سمجھ رہا تو پھر کسی اور طرح ہی آپ اس کو سمجھائیں گے نا, یا تو سمجھ جائے پیار سے ڈپلومسی سے, نہیں سمجھ رہا تو پھر آپ مجھے بتا دیں. مطلب کہ وہ پراکسی جتنی بھی ہیں پاکستان کے اندر وہ انہوں نے انووک کی ہوئی ہیں, ان کا میڈیا اوپنلی ان کو پروپیگیٹ کر رہا ہے, ان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اوپنلی آپ کے خلاف بات کر رہا ہے, وہاں پہ مسلمانوں کا بیڑا گرک ہو رہا ہے. اب آپ جا کے ان سے کیا بات کریں گے کہ وہ کہیں گے نہیں ہمارا میرا خیال ہے ہمارا سٹانس چینج ہو گیا. میں تو حیران رہ گیا تھا ہولی کے موقع پر تہوار, وہاں کے ایک پولیس آفیسر کا, اور وہ اس نے کہا کہ جس کسی کو آپ نے جمعہ جو ہے وہ سال میں 52 دفعہ آتا ہے, ہولی کا دن ایک دفعہ آتا ہے, جس کسی کو نہیں نکلنا وہ گھر پہ نماز پڑھے, باہر آنے کی ضرورت نہیں. اور اس کو سپورٹ کیا گیا وہاں کی جو سیاسی قیادت نے, ایک بندے کو مار دیا, قتل کر دیا, نماز پڑھنے جا رہا تھا. تو جہاں اس طرح کے لوگ آ کے بیٹھ گئے ہوں حکومت میں, یا ان کی اسٹیبلشمنٹ جس طرح کی ہے, اور وہ کہہ رہی ہے جی ہم پاکستان کے 4 حصے کر دیں گے,
اور وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہوں تو بات یہ ہے کہ پھر ہم کیا کر رہے ہیں, سوال ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے گا ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, یہ جو اس وقت ریفیوجیز والا معاملہ ہے یا جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کو بھیجنے کے لیے ایک ڈیڈ لائن ہم نے دے دی ہے, تو یہ کتنا ضروری ہے کہ یہ سلسلہ ہو, کیونکہ ابھی جو کے پی کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں, جو یعنی کہ چیف منسٹر صاحب ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو پاکستان کی شہریت دے دینی چاہیے انسٹیڈ کہ ان کو وہاں پر بھیجا جائے. اب ان کے پاس اپنا ملک بھی موجود ہے لیکن پھر بھی وزیر اعلیٰ صاحب کا یہ بیان, تو یہ کس بنیادوں پر ان کی جانب سے دیا گیا ہوگا, اور کیا یہ چیز پاکستان کو سوٹ کرتی ہے یا فیور کرتی ہے اگر ہم ایسا کرتے؟ دیکھیں یہ آپ کو پتا ہے کہ ادھر بلوچستان کے اندر بھی جو ہمارے وہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی والے ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, یہ بھی ادھر کرتے ہیں. یہ ظاہری بات ہے کہ یہ جسے کہتے ہیں نا ووٹ وننگ کلاز, ایک ہم جو چیز کہتے ہیں, یہ ایک ووٹ وننگ کلاز ہے کہ لوگ خوش ہوں گے کہ دیکھو جی اپنی ایتھنیسٹی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کا تعلق جو ہے یہ پیورلی نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے کہ جن لوگوں کو حکومت کہہ رہی ہے نکالیں ان کو, وہ ان کو کہہ رہی ہے جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں, جو انلیگل ہیں. حکومت کسی ایسے بندے کو تو نہیں کہہ رہی جس کے پاس پاسپورٹ ہے یا ویزا ہے یا وہ یہاں پہ لیگل سٹے کر رہا ہے. سو انلیگل لوگوں کو, اور پھر دین آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے رابطے بھی ہیں, یہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں دہشت گردوں کو, چوروں کو, چکوں کو, جو یہاں پہ پاکستان کے اندر چوریاں ہوتی ہیں اسلام آباد یا باقی علاقوں کے اندر, یہ لوگ بھاگ کے واپس جا کے افغانستان چھپ جاتے ہیں, اور یہ آپ جا کے پولیس پہ پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے. سو انلیگل لوگوں کو تو نکالا جانا چاہیے, لیکن اگر یہ سمجھا جائے گا کہ ہم ان کو یہ اس طرح کی باتیں کر کے شاید ہمارے جو باقی لوگ ہیں وہ خوش ہوں گے یا ہمارے یہ ایک ایتھنک کارڈ ہم کھیلیں گے, میرا نہیں خیال اس سے کوئی فرق پڑے گا. اس کو پیورلی نیشنل سیکیورٹی ریزنز پہ دیکھیں. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ کوئی باتیں شاتوں سے کام نہیں ہونا, نہ خاموشی سے گزارا ہونا ہے. آپ کو بولنا پڑنا اور کرنا پڑنا ہے. آپ کو افغانستان کو بھی کلیئر بات بتانی پڑے گی, پیغام دینا پڑے گا, اور جو کر سکتے ہیں کر لیں. اگر دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں, 77 سال سے بھارت سے بارڈر بند ہے نا, کہ کھلا ہوا ہے, تو ادھر بند کر دیں گے تو کیا آ جائے گا؟ یعنی کہ ہم نے جو دنیا کی جس ملک کی $4 ٹریلین کی اکانومی ہے وہ اس سے آپ نے بارڈر بند کر دی ہیں, جہاں سے کلیشن کو ڈرگز آ رہے ہیں, روزانہ دہشت گرد آ رہے ہیں, وہ بارڈر کھلے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, جب یہ نیٹو کا بول بالا تھا اور یہاں پر امریکی فوج بھی تھی, سارے تھے, اس وقت افغانستان کی سائڈ سے جو بارڈر تھا اس پہ کوئی 100 یا 200 چیک پوسٹیں تھیں اور ہماری سائڈ سے 1100 چیک پوسٹیں تھیں. تو سیریسنس تو یہیں سے آتی ہے نا ساری کی ساری, کہ کون کمیٹڈ ہے کسی. دیکھیں ان کو تو اچھا سوٹ کرتا ہے افغانستان کو کہ بارڈر کھلا رہے ہمارے لوگ, کیونکہ وہاں پہ روزگار نہیں ہے, جائیں گے سارا کچھ کریں, اور ہم لوگ بھی ظاہری بات ہے اس انلیگل اسپیکٹرم کا فائدہ اٹھاتے ہیں, ہمارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, وہیں سے پھر دہشت گرد جماعتیں بھی اس انلیگل اسپیکٹرم کا فائدہ اٹھاتی ہیں. نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں, تیل ہے, بہت کچھ ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پوری کی پوری اکانومی ہے. دیکھ لیں اگر ہم نے اسی طرح دہشت گرد بھی اس سے پیسے کما رہے ہیں, عام آدمی بھی اس میں سے پیسہ کما رہا ہے, وہیں سے کاروبار کر رہے ہیں, بھتہ بھی چل رہا ہے, سارا کچھ چل رہا ہے. سو یہ اگر آپ نے وہ جو گورنمنٹ جو ملٹری بات کر رہی ہے, ایک ملٹری کی ڈومین ہے کائنیٹک, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, گورنمنٹ کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے. یہ پریسنگ ایشو ہے جو پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونے چاہیے اشفاق صاحب, یہ جس سے سوسائٹی متاثر ہو رہی ہے. باقی ہم سارا ٹائم ایک ٹاپک پہ لگے رہتے ہیں جی, پولیٹیکل پارٹیز, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, ایک کہتی ہے کہ ہمارا لیڈر جیل میں تھا, دوسرا کہتی ہے ہمارا جیل میں تھا, ہمارے ساتھ یہ ہوا. بھائی یہ نیشنل سیکیورٹی ریزنز ہیں, یہ ہے وہ ایشو جو معاشرہ جس کو جو فیس کر رہا ہے. بھائی اس کے اوپر بات کریں اور پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں, میڈیا پہ ڈسکس کریں, تاکہ معاشرے کو پتہ چلے کہ ہمارے اندر بگاڑ کیا ہے اور ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں. عدنان صاحب یہ جو اسٹیٹمنٹ تھا علی امین گنڈاپور صاحب کا, آپ کو لگتا ہے کہ واز دیٹ اے رائٹ ڈیسیجن, اور یہ یا ووٹرز کو ون کرنے کی کوشش تھی, یا کیا مقصد کیا تھا اس کا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو سیٹل کر لیا جائے اور ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا, پالیسی غلط ہے یہ؟ دیکھیں ایک تو میرے بھائی نیازی صاحب نے یہ کہا کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کا ڈیسیجن تھا, یہ بات درست نہیں ہے. میں آن دا ریکارڈ آپ کو بتا دوں, یہ عمران خان صاحب کی کابینہ کا ڈیسیجن تھا. یہ کابینہ پارلیمنٹ میں آگے بریف کیا انہوں نے, اس کا ڈیسیجن پارلیمان کا نہیں تھا, اور کابینہ سے جا کے یہ ڈیسیجن لیا, اس کے بعد یہ کام ہوا, اور یہ سارا کا سارا ریکارڈ پہ ہے. یہ تو منٹس لے آئے نا, میں آپ کو نہیں کابینہ کے منٹ تو جون کابینہ کے تو منٹس ہوتے ہیں نا. عمران خان صاحب کی ویڈیو موجود ہے جس میں انہوں نے یہ والی بات کی ہے کہ ہم ان کو واپس نہ لائیں تو کیا کریں, ہم ان کو واپس لائیں گے. یہ اگر آپ اس ویڈیو کو بھی نہیں مانتے, میں آپ کو ویڈیو دکھا دیتا ہوں. جون 2023 کے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس لے آئے. نہیں, وہ تو اس وقت تک تو آپ کام کر چکے تھے. یہ تو پہلے کی بات کر رہا ہوں, یہ تو میں اس کی بات کر رہا ہوں, یہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں اینڈ آف 2022, جب آپ نے یہ والا کام کر دیا. اور یہ والا کام اینڈ آف 2022 اپریل میں چلے گئے, یہ تو اپریل میں چلے گئے تھے, سوری اینڈ آف 2021, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ انہوں نے اس مہینے کے اگر آپ جا کے دیکھیں, اس کی عمران خان صاحب کی ویڈیو بھی موجود ہے,
اور اس کی کابینہ کی اپروول بھی موجود ابھی ہے. اور مجھے ایک اور دیکھیں گنڈاپور صاحب پہ آ جائیں نا. دیکھیں گنڈاپور صاحب جو ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اتنے کنسرن نہیں. کے پی کے اندر بجلی کا مسئلے ہیں, روزگار کے مسئلے ہیں, سیکیورٹی کے مسئلے ہیں. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ خیبر پختونخوا حکومت کا یہ ہے کہ افغان مہاجرین جو ہے ان کا کیا کرنا ہے, جو ان کی باتوں سے مجھے لگتا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ آپ کے صوبے میں لوگوں کے کھانے کے پیسے نہیں ہیں. 13 سال حکومت کے بعد پاکستان کا سب سے غریب صوبہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا ہے, اور آپ اس چکر میں کہ وہاں پہ آپ سارے مہاجرین کو لا کے آباد کر دیں, جن کی وجہ سے ابھی آپ نے سن لیا کہ کتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. جو لوگ لیگلی پاکستان میں ہیں وہ ان کو بالکل رہنا چاہیے. میں لیکن ابھی آپ لوگوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جی 600 ارب روپیہ دیا تھا وارن ٹیرر کے بعد, ٹھیک ہے. ابھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں, بیرسٹر سیف کا سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ جی ہمیں تو پیسے بھی نہیں مل رہے, پتہ نہیں 2000 ارب روپے روکے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کتنے پیسے ہمارے روکے ہوئے ہیں. اگر پیسے کم ہیں ان کے پاس تو وہ علی مین گنڈاپور صاحب بہت امیر آدمی ہیں, ان سے لے لیں, بہت پیسہ ان کے پاس آج کل. تو آپ کو پتہ ہے کہتے ہیں ان کے تو 1754 کی امور چلانے کے لیے وہ تو بہت امیر آدمی ہیں, وہ صوبے کو قرضہ دینے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں. 1754 ارب روپے کا 10% جو ہے آپ دیکھ لیں کتنا ہوتا ہے. تو اب آپ یہ اور میں آپ کو ایک اور, میں میری بات نہیں ماننی, تمرگرا سن لیں آپ میری بات. تمرگرا کا ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کے اوپر خٹک صاحب ایک جرنلسٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ 14 کروڑ روپے کے دستانے ادھر جمع کرائے, اور جب آڈٹ ہوا تو 60 لاکھ روپے کے ایکچولی جمع ہوئے اور 13 کروڑ 40 لاکھ روپے کے کھا گئے. ٹھیک ہے. تو پہلے ہوتا تھا کہ ہم سنتے تھے کہ کوئی مسٹر 5 ہے, کوئی مسٹر 10% ہے, یہ تو مسٹر 95% والے کام ہو رہے ہیں ادھر. چلے میں ذرا جواب لوں گا, لیکن ہمیں ابھی ایک بریک لینی ہے. بریک لیتے ہیں جی, بریک حاضر ہوں گے. چلیں جی, بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں, گفتگو کے سلسلے کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں. بیرسٹر صاحب, یہ جو اعتماد میں نہیں لیا گیا, پالیسی لیول پر ہمیں یہ غلط ہے, یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہمارے پاس جو ہے وہ آلریڈی پاکستان میں مسائل بڑے ہیں, آبادی ہماری خود اتنی بڑھ رہی ہے, یہاں پر ہم افغانیوں کو بھی اگر شہریت دے دیں پاکستان کی, تو وزیر اعلیٰ صاحب نہیں سوچتے کہ ہمارے مسائل کم نہیں ہوں گے, بڑھیں گے آلریڈی؟ اچھا نہیں, اس کو جو ان کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے. نہیں دیکھیں, ایک افغانستان کے لوگوں کی جو ہجرت کر کے آپ نے مہمان نوازی کی, جی جی, ایک سرٹن پیریڈ آپ نے انہیں رکھا, ظاہری بات ہے انہوں نے جانا ہے, اپنے ملک واپس جانا ہے, تو ایک طریقے سے بھیجا جا سکتا ہے نا. وہ تو کہہ رہے ہیں بھیجے ہی نا, وہ کہہ رہے ہیں ان کو یہیں بسائیں, شہریت دیں ان کو. شہریت تو دیکھیں, اگر کسی نے ادھر شادی کر لی ہے, کسی کے شادی کر کے اس میں سے بچے ہو گئے, تو آپ کا قانون کہتا ہے وہ تو ادھر کے ہو گئے نا. مگر جو نہیں ہوئے, جن کے پاس ڈاکومنٹیشن نہیں ہے, انہیں آپ نے بھیجا ہے. یہ ایک طریقے کار سے ہو سکتا ہے, ایمبیسی ٹو ایمبیسی کانٹیکٹ اسٹیبلش کریں, ڈیلیگیشن میں لوگوں کو آپ بھیج سکتے ہیں. ویسے آپ کو لگتا ہے ہم نے افغانیوں کے ساتھ اوور دا ایئر صحیح برتاؤ رکھا ہے, بالکل ٹھیک رکھا ہے؟ بالکل ٹھیک رکھا ہے, مگر آخری قدم کر کے اپنی مہمان نوازی پہ ہم پانی پھیرنے جا رہے ہیں. ابھی یہ آخری قدم نہیں ہوا نا, لیکن وائی دے بہیو ان اے سرٹن وے اگینسٹ پاکستان ایوری ویئر. یہ تو ہماری اپنی نالائکی ہے نا, اس میں بھی ہماری نالائکی ہے, بالکل نالائکی ہے. جنہوں نے دیکھیں, جنہوں نے ان کی افزائش کی, یہ ان سے پوچھنا چاہیے نا کہ کیا غلطی رہ گئی. آپ کہہ رہے ہیں مہمان نوازی ہم نے کی, یعنی کہ آپ نے, ہم نے سب نے کی نا. ہم نے ہجرت کرنے والوں کی نا, مگر جو اس وقت حکومت چلا رہے ہیں وہ کدھر پڑھتے رہے, وہ کدھر ان کی جو ہے نا اپ برنگنگ ہوتی رہی. بات ہے اس اپ برنگنگ میں حکومت چلانے والے اپنی جگہ, لیکن جو کرکٹ ٹیم میں ہے یا باقی چیزوں میں ہے, وہ ان کا تو ہم نے کرکٹ ٹیم والے بھی ہماری گلیوں میں بڑے ہوئے ہیں, انہوں نے کدھر کرکٹ سیکھی. افغانستان میں کوئی پچز تھیں, وہ ادھر ہی آپ کی کراچی کی, لاہور کی گلیوں میں کھیل کے. پھر تو انہیں احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے تھی نا, جس طرح کا ریئیکشن دیتے. بات ہے یہی تو پھر اب اوور آل یہ بہت ہیٹڈ ڈیبیٹ ہے. بات ہے کہ اس کو درست کرنے کے لیے ہمیں اپنا ہاتھ اوپر کرنا پڑے گا. جب تک ہمارا ہاتھ اوپر تھا ہماری عزت تھی. بات ہے آج ہم افغانستان سے اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہیں, مگر مسئلہ حقیقت کچھ اور ہے. بات ہے افغانستان کا روپیہ ہمارے روپے سے اوپر ہے. افغانستان میں اس وقت انڈسٹری لگ رہی ہے, افغانستان اس وقت نہریں بنا رہا ہے, افغانستان میں اس وقت ٹرین نیٹ ورک ڈال رہا ہے. بھائی انڈیا کی بھی فنڈنگ وہاں پر جا رہی ہے, سب کی فنڈنگ جا رہی ہے. یہ ہمارا غلط یہ ہے نا کہ ہم ایف ڈی آئی نہیں اٹریکٹ کر پا رہے, سب کچھ ہونے کے باوجود. اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ اس میں ان کا کامیابی ہے, مگر ہم نے کچھ اپنا رول پلے کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اگر ہم ایران کو بھی اینٹیگنائز کر لیتے ہیں, اس سے بھی بارڈر بند, افغانستان سے بھی بند, انڈیا سے بھی بند, تو خالی کیا آپ کا کراچی پورٹ آپ کی تجارت ہینڈل کر لے گا؟ لیکن گوادر پورٹ بھی ہے نا, تو گوادر تو اس وقت چھاونی بنا ہوا ہے نا, وہ کدھر آپریشنل ہے؟ افنان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو سچویشن ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری صورتحال کیا ہے, لیکن کچھ تانے بانے ملتے ہیں سیستان بلوچستان کی سائڈ پہ بھی, یعنی کہ ایران کی سائڈ سے بھی کچھ گروپ جو ہیں وہ وہاں سے بھی آپریٹ کرتے ہیں. تو کیا ہم کیا ڈیسیجن لے سکتے ہیں, یا کیا ڈیسیجن ہمیں لینا چاہیے کہ ہر طرف سے ہمیں بات کرنی ہوگی کہ جی ہم آپ کے بارڈر آپ کے ہماری وجہ سے محفوظ ہیں, تو آپ کو بھی ہمارا ایریا محفوظ رکھنا چاہیے. ڈو وی نیڈ ٹو کمیونیکیٹ دیٹ ٹو ایران ایز ویل؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے کمیونیکیٹ بالکل ان کے ساتھ کریں, لیکن ایک حکمت عملی کے ساتھ معاملے کو لے کر چلیں.
وی کین ناٹ فائٹ مینی بیٹلز ایٹ دا سیم ٹائم. آپ کا آلریڈی انڈیا کے ساتھ ایک ایشو بھی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایک اچھی لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے کہ آپ کے ہم افغانستان کے ساتھ بھی بارڈر بند کر رہے ہیں. آپ ان کے ساتھ ان کو ٹھیک ہے اگر ابھی اس وقت انگیجمنٹ نہیں ہو سکتی, جو بھی بٹرنس ہے جو بھی ہے, آپ اس کو ٹائم دیں اور کوشش کریں کہ آپ تھرو ادر پیپل یا تھرو ادر نیشنز آپ ان کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کرنے کی کوشش کریں ان دا لانگ رن. اگر ابھی وہ نہیں کر رہے تو ابھی تو دیکھیں بات بڑی سیدھی ہے, ٹٹ فار ٹیٹ ہی چلتا ہے اس کے اندر. بڑی اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا ہے تو ہمیں اس کا اچھا ہونا چاہیے, اگر کوئی ہمارے ساتھ برا ہے تو ہمیں اس کا برا ہونا چاہیے. لیکن ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں. دنیا کے حالات ویسے ہی بڑے خراب ہو رہے ہیں, گلوبل لیول کے اوپر معاملات آپ دیکھ لیں کہ جنگیں شروع ہو رہی. ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ وار جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے. تو اب ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے ہمیں بڑے احتیاط کے ساتھ چلنا پڑے گا. ہمیں سب سے پہلے وی نیڈ ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر تاکہ باہر سے انویسٹمنٹ آئے, اور اس کے بعد پھر آپ ان لوگوں کو بھی کہیں کہ بھائی اب آپ یہ بند کریں. اگر وہ نہیں کرتے تو پھر دیر آر مینی ویز. اچھا, بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اینڈ میں تو یہ امپریشن تھا, لیکن اب جو what ٹرمپ از ڈوئنگ ود یوکرین اینڈ رشیا, تو لگتا ہے کہ چانسز نہیں ہیں اب تھرڈ ورلڈ وار کے. مجھے یہ چیز بتائیے گا مختصراً کہ یہ جو بلوچستان کے جو باقی جو پولیٹیکل قیادت ہے آپس میں, ان کے بھی آپس میں اختلافات ہیں, آر دے آن بورڈ ود دس, اور وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں امن قائم ہو؟ مختصر دیکھیں, وہ اپنے آپ کو ارریلیونٹ فیل کر رہے ہیں, ان کو ریلیونس دینے کی کوشش کی جائے. اور جو آپ نے اے پی سی کی بات کی نا, اے پی سی اس لیے ضروری ہے, چاہے وہ الیکشن میں جو بھی ہوا نہیں اس پہ بات کرتے, مگر وہ نہیں آئے مگر ان کی آواز مانی رکھتی ہے. ان سارے ٹرائبل چیفز کو آن بورڈ لیں, ان سارے سیگمنٹس کو آن بورڈ لیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر عمیر نیازی صاحب, سینیٹر افنان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, ڈاکٹر قمر چیف آپ کا بھی بہت شکریہ. یہ جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہے ان کیمرہ, یہ بہت ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی ہونی چاہیے جہاں پر تمام طبقات کو نمائندگی ملے جو کہ ظاہر ہے کہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنے اپنے ایریاز کو, اور اس کے بعد ان ملکوں سے بھی بات کرنی چاہیے جن کا پاکستان میں امن کے بگاڑ میں اپنا اپنا رول ہے. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.